مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सबको आवाज़ आ रही होगी अब इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपनी आफियत में, खैर में और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से राज़ी हों। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ करते हैं नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आने से पहले आप सब ने अपनी नियतों का जायज़ा लिया होगा, अपने रब के लिए ख़ास किया होगा। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका ख़ालिसा वला तजअल लिअहदिन फ़ीहि शैअा अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजिना व अमालिना व अखलाक़िना व आदातिना अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए इंशाअल्लाह आज हमारा डे 30 है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा आपको कल अनाउंस मैंने किया था कि हम थोड़ा सा ब्रेक कर देंगे, उसमें ये आसानी हो जाएगी कि जो लोग शुरू दिन से आ रहे हैं और फिर वो दुआ में शरीक ना हो तो वो भी थोड़ा सा सही नहीं लगता ना। इसी वजह से ये सोचा कि चले इंशाअल्लाह कि थोड़ा सा आज कर लेंगे 30 जूस और थोड़ा कल कर लेंगे और इंशाअल्लाह इस तरह हमारा। और आज वैसे भी आप देखिए कहने का मकसद सब ये है कि क्योंकि टाइम जब ऊपर जाएगा तो उसमें ये होता है ना कि जो लोग बेचारे जॉब पे जाना है या जिनको जो अपने बच्चों को ड्रॉप ऑफ करना है ना, तो इसकी वजह से वो मुश्किलात में ना है ना। तो चलिए इंशाल्लाह इसमें खैर होगी। क्विकली इंशाल्लाह चलेंगे। आज हमारा डे 30 है और आज हम देखेंगे इस्लाह के रंग के अंदर जैसे कुरान कैसे मेरी और आपकी इस्लाह करेगा और कैसे मुझे कुरान से ऐसा रिमाइंडर मिले जो मुझे बाद की ज़िंदगी में भी इसको थामने वाला बनाए। तो कुरानी मजीद की वजह से बुलंदी और पस्ती के फैसले होते हैं। उमर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदअु बिही आख़रीन। यकीनन अल्लाह ताला इस किताब की वजह से बहुत से लोगों को बुलंद फरमाएगा और इसी की वजह से दूसरों को जलील कर देगा।
تو اللہ کرے یہ کتاب مجھے اور آپ کو بلندی کی منزلیں دیں، میں اور آپ اس کتاب کے ذریعے سے انشاءاللہ بلند ہو جائیں۔ لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کتاب کی وجہ سے جسے کہا جائے یعنی اسی کی وجہ سے دوسروں کو یہ ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو کامیابی ملے، بلندی ملے۔ پھر آج کی دعا جو انشاءاللہ آپ کریں گے وہ ہے رب ابن لی عندک بیت فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے، اللہم آمین۔ یہاں بیٹھی اسی لیے اللہ کی رحمت پانی، ہاں اتنی محنت کرنی، ہاں کیوں بیٹھے ہیں صبح سویرے آ کے؟ آئی نو آپ ساری بہنیں تھکی ہوئی ہوں گی، مجھے پتہ ہے جاگنے کی رات ہے اور ہر ایک کو الگ الگ توفیق ہے، ہاں ہر کوئی اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت توفیق دی اس کے مطابق جاگ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہاں کلاس میں آنے کی بھی توفیق دے دی۔ تو وہی بات ہے کہ کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ کی رحمت جنت کو پانے کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس، ہاں اے میرے رب میرے لیے اپنی ہاں جنت میں گھر بنا دے، اللہم آمین۔ نماز میں دیکھیں گے سلام پھیرتے ہوئے ایک انسان ساری انسانیت کو سلامتی کا پیغام دیتا ہے، یعنی جب آپ نماز سے سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی اور اللہ کی برکتیں ہوں، تو اس کے یعنی نماز کے بعد سلام پھیرتے ہوئے میں نے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا کہ نماز کے دوران سلامتی کی فضا میں تربیت حاصل کر کے اب میں کیا کروں گی، یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اپنے ہی ذات سے دوسروں کو سلامتی دیتے ہیں، رائٹ؟ الحمدللہ جب آپ نے ٹریننگ لے لی کہ کس طرح سے اپنے آپ کو سلامت رکھنا ہے، نماز اٹسلف آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے۔ تو جب آپ دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیریں گے تو یہ پیغام دیں گے کہ باقی جو مجھ سے میری نماز کے بعد جن کے ساتھ میرا انٹریکشن ہونا ہے، اللہ کرے وہ سب بھی میری عادات سے، میرے اخلاق سے، میری برائیوں سے سلامت رہے، ہاں جو بھی میرے اندر ہے، میری زبان درازی سے انشاءاللہ پھر آپ سب کو سلامتی کا پیغام دیں گے۔ تو اس فیلنگز کے ساتھ آج آپ اس کو سلام جب آپ پھیریں گے تو اس فیلنگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ نے اس کو موٹو بنانا ہے کہ یہ پیغام صرف یہ نہیں کہ نماز کے لیے آپ جسے کہا جائے سلام نماز پڑھ رہے ہیں تو سلام پھیرے، نہیں، اس فیلنگ کے ساتھ کہ بعد میں بھی انشاءاللہ آپ سب کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ پھر یہ کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ یہ کلمات ادا کرتے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ باقی ان باتوں سے آپ کا رب، عزت کا رب جو لوگ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ساری جہانوں کا رب ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری ہے یہ آیت نا، سورہ الصافات کی آیت نمبر 180 سے لے کر 182، ہاں کہ پاک ہے ان باتوں سے آپ کا رب، عزت کا رب جو لوگ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور تمام تعریف کس کے لیے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے انشاءاللہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ اخلاق کے اندر چلیں گے تو ریا پہ بات کریں گے، ہاں یہ جو ریا ہے نا، دکھاوا، شو آف، یہ بھی ہمارے جسے کہا جائے ایک طرح سے ایک اخلاقی بیماری ہے کہ انسان کو اپنا اسٹیٹس کانشیس ہونا نا، ہر وقت شو آف کا ایک جسے کہا جائے کلچر سا بن گیا ہے۔ ہر بندہ کچھ نہیں تو پہلے تو کچھ ہی لوگ کیمرہ لے کے الحمدللہ یہ کام کرتے تھے، آج تو لگتا ہے ہر ایک کے ہاتھوں میں کیمرے ہیں، ہر بندہ ہی جسے کہا جائے دکھاوا، کھانے کا جسے مطلب کھانوں میں دکھاوا، پہننے میں دکھاوا، مطلب ہر چیز ایسا لگتا ہے کہ آرٹیفیشل ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع سمع اللہ به ومن یرائی یرائی اللہ به، کسی نیک کام کے نتیجے میں جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ ہاں ہوتا ہے نا کسی کام کا آپ کریں، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پاپولیرٹی مل جائے، آپ مشہور ہو جائیں، تو آپ کی اس بدنیتی کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو سنا دے گا۔ اور اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن ان سب کو
قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا۔ تو کہنے کا مقصد ہے ہم میں سے کوئی بھی نیکی کا کام کریں، کسی طرح کا کام کریں۔ دین تو آپ دیکھیے ہماری دینی کا تو حصہ ہے کھانا پینا، گھر کے معاملات کو جسے کہا جائے چلانا۔ یہ کوئی دین اور دنیا الگ الگ تو نہیں ہے۔ آپ اللہ کے حکم کے مطابق اگر اپنی اٹھنے بیٹھنا جینا مرنا کر لیں تو یہ سراسر عبادت ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ کسی بھی نیک کام کے نتیجے میں جو شہرت کا طالب ہوگا، اس کو لوگ جاننے لگے، مشہور ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ اور ساتھ ہی بتا دیا کہ جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کو سب کو لوگوں کو دکھا دے گا۔ تو اصل بات ہے کہ مجھے لوگوں کو خوش کرنا ہے یا اللہ کو یا اپنی ذات کو؟ اصل بات ہے ہمیں اللہ پلیزر بننا ہے، نہ کہ پیپل پلیزر یا سیلف پلیزر۔ یہ دونوں بڑے خطرناک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا جسے کہا جائے ہمیں تجھ کو خوش کرنے والا بنا دے۔ آج انفاق پہ بات کریں گے۔ صدقہ جو ہے وہ پاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اور ان قریب بڑا پرہیزگار اس سے دوری رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے مگر صرف اپنے رب کی رضا کی تلاش میں جو سب سے بلند ہے، اور یقیناً بہت جلد وہ خوش ہو جائے گا۔ تو کیا بات پتہ چلی؟ ہاں، الحمدللہ جو بات پتہ چل رہی ہے کہ صدقہ کس طرح سے کہ کس طرح سے جسے کہا جائے پاک کرتا ہے آپ کے مال کو۔ جو مال دیتا ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا، جو مال دیتا ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ آج جو آپ اپنی مال زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ آپ کے مال کو پیوریفائی کرتا ہے۔ کوئی بھی مال اگر آپ اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں الحمدللہ، چاہے وہ زکوٰۃ کی فارم ہو یا واجبہ کے علاوہ فارم ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے مال کا تزکیہ کرتا ہے، پیوریفائی کرتا ہے۔ کسی کا احسان نہیں ہے، ہاں، مگر یہ کہ اپنے رب کی تلاش میں اپنے رب کی رضا کے لیے جب انسان خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اس سے راضی ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو میرا اور آپ کا موٹو، ہم پینی سے پینی یا بڑی سے بڑی جو بھی رقم اللہ کے راستے میں کسی بھی پلیٹ فارم پر کسی بھی جگہ لگائیں، کسی بھی جیسے کہا جائے ادارے میں یا کسی جگہ، تو بس ہماری نیت کیا ہو؟ بلا سوف یرضی، اور یقیناً وہ جلد خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو کرنے کے کام کیا ہے؟ اپنی زندگی کو بلندی عطا کرنے اور اس کو ذلت پستی سے بچانے کے لیے قرآن مجید سے سچا تعلق قائم کرنا ہے، اور اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ کورس کو جوائن کرنا ہے۔ میں آپ کو ڈے فرسٹ سے کہہ رہی ہوں، بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جہاں کورسز آفر ہو رہے ہیں، آپ جائیے، وہاں پہ جائیے۔ لیکن کوئی بہنیں ایسی ہیں جن کو کوئی ٹائم نہیں سوٹ کر رہا اور لگتا ہے کہ نہیں اب میں اتنا دیر نہیں دے سکتی، ہر ایک کی کمٹمنٹ الگ ہے، تو آپ ہمارے پاس آ جائیے۔ الحمدللہ ہمارے پاس 2 کلاسیں چلتی ہیں اور کوئی زیادہ نہیں، جسٹ 2 آور کے سیشنز ہیں، اور الحمدللہ آپ اس میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے سیکھ لیں گے۔ لیکن آپ نے جوائن کرنا ہے ہر حال میں، جہاں سے قرآن سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ اب آپ ویٹ کریں کہ نیا کہاں سے آئے گا، بس وہیں سے انشاءاللہ جہاں سے قرآن چل رہا ہے آپ وہیں سے لے لیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، جہاں سے شروع کریں گے اور آپ واقعی اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں گے تو وہ سارا چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے دل کی بہار بن جائے گا۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ آج ہی ارادہ کر لیتے، کیونکہ کل آپ کی لاسٹ ہے نا، تو ارادہ کر لیں کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ پھر یہ کہ نیکی کا ہر کام کرنے سے پہلے نیت کو اپنے لیے خالص کرنا ہے کہ اس سے مقصود کیا ہے، اس سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا حصول، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ پھر یہ کہ رب کی رضا خوشی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے مال کو میں اور آپ پاک کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رہتی ہوئی گھڑیاں باقی ہیں ان میں بھی خوب جسے کہا جائے جو بھی ہماری واجبات جو صدقات ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا کسی بھی فارم میں ہو، یا پھر جسے کہا جائے ایسے بھی نفلی صدقات خیرات، ہمیں خوب خوب دینے والا بنا دے تاکہ ہمارے مال کا تزکیہ ہو جائے۔ چلیے یہیں پہ رکیں گے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے اپنی جز نمبر 30 کی طرف۔
جی انشاءاللہ آج ہم انشاءاللہ ہمارا 30 جز ہے، ہم کوشش کریں گے جس حد تک کور کر سکے کور کریں، اور جو رہ جائے گا انشاءاللہ تو پھر نیکسٹ کلاس کے اندر اس کو دیکھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ النبا۔ آپ دیکھیے مکہ میں جب اول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، تو اس کی جو بنیادی جو چیزیں تھیں وہ تین تھیں، یعنی تین بیسس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا مکہ کے اندر۔ پہلی کیا بیس تھا، کیا بات تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا جائے۔ دوسری کیا بات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول مقرر کیا ہے۔ اور تیسری کیا تھی کہ اس دنیا کا ایک نہ ایک دن خاتمہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک دوسرا جہان برپا ہوگا، ایک دوسری زندگی ملے گی، جس میں تمام اولین و آخرین کو دوبارہ زندہ کر کے ان کا محاسبہ کیا جائے گا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے گی۔ تو جو لوگ مومن ہوں گے، نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں اللہ کی رحمت کو پالیں گے، اور جو کافر ہوں گے، فاسق ہوں گے، بدکار ہوں گے، نافرمان ہوں گے، مشرک ہوں گے، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ تو پہلی بات اگرچہ اہل مکہ کو سخت ناگوار تھی، لیکن بہرحال جو ہے نا، ایک پہلی بات کیا تھی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ماننا، تو یہ بات ان کو بڑی سخت گوار بہت بری لگتی تھی، لیکن بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے منکر نہیں تھے، کہ وہ انکار سرے سے کرتے نہیں تھے، ایتھیس نہیں تھے، اس کے رب اعلیٰ اور خالق اور رازق ہونے کو تو مانتے تھے، اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ دوسرے جن ہستیوں کو وہ معبود قرار دیتے ہیں وہ اللہ ہی کی مخلوق ہیں۔ جھگڑا اس بات پہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اختیارات میں اور الوہیت میں کوئی اور شریک ہے کہ نہیں، اس بات پہ جھگڑا تھا۔ یعنی وہ اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات اور اس کی الوہیت میں کسی دوسرے کو بھی ایسوسیٹ کرتے تھے، پارٹنر بناتے تھے۔ جہاں تک کہ دوسری بات کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنا رسول مقرر کیا ہے، تو اس طرح وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی حیثیت میں، یاد رکھیے، صادق اور امین سمجھتے تھے۔ جب آپ پر وحی نہیں آئی تھی تب بھی آپ اسی ٹائٹل سے مشہور تھے، لیکن وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ایک انسان اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز، لیکن سب سے زیادہ یاد رکھی، جو تیسری چیز ہے نا، یہ جو تیسری بات ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں کر ہو سکتے ہیں، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یعنی یہ جو قریش مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، ان کو یہ بات ان کے دل میں جسے کہا جائے لگ ہی نہیں رہی تھی، ان کا دماغ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا تھا، مگر اسلام کی راہ پر ان کو لانے کے لیے یہ قطعی ناگزیر تھا کہ آخرت کا عقیدہ ان کے ذہن میں اتارا جائے، کیونکہ اس عقیدے کو مانے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ حق اور باطل کے معاملے میں ان کا طرز جو فکر ہے سنجیدہ ہو سکتا تھا، خیر و شر کے معاملے میں ان کا معیار بدل سکتا تھا، اور دنیا پرستی کی راہ چھوڑ کر اس راہ پر ایک قدم بھی چل سکتے جس پر اسلام ان کو چلانا چاہتا تھا۔ تو بہت ضروری تھا کہ ان کے عقیدہ آخرت کو درست کیا جائے، اس کے بغیر یہ جو سارے کام ہیں نا، یہ ہو نہیں سکتے تھے۔ یہی وجہ آپ دیکھیے کہ مکہ کے ابتدائی دور کی صورتوں میں زیادہ تر زور آخرت کا زور ہوگا، عقیدہ جو ہے آخرت کے عقیدے پر بات کی گئی ہے، اور اس کو دلوں میں بٹھانے پر، جسے کہا جائے دلوں میں بٹھانے کے لیے کام کیا گیا ہے۔ آخری پارے کی جو پہلی صورت ہے وہ ہے النبا۔ نبا جو ہے کیا کہتے ہیں، بڑی خبر کو، مراد ہے بڑی خبر کون سی، آخرت کی خبر، اور وہ کون سی خبر ہے، قیامت۔ یہ صرف اس صورت کا نام نہیں ہے بلکہ پورا اس صورت کا ٹاپک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں، وہ کہ جس میں وہ اختلاف کرنے والے ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔
تو ان آیات کے اندر اگر آپ دیکھیں ایک طرح کی چم و گیاں ہو رہی ہیں، یعنی کہتے ہیں نا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ آخرت نہیں تھا، ان کو نہیں تھا کہ دوبارہ مر کے جی اٹھنا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جسے کہا جائے ایک طرح سے باتیں چل رہی ہیں، جو قیامت کی خبر سن کر مکہ کے ہر کوچے، ہر بازار اور جسے کہا جائے مکہ کے ہر محفل میں یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ جیسے کوئی اب دیکھیے دنیا میں بھی کوئی ایسی نیوز آ جائے تو کیا ہوتا ہے، گھر گھر میں وہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں نا، یعنی گھر والے بھی، فرینڈس بھی وہی بات کرتے ہیں اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ تو بس ان کے پاس بھی جب اللہ کے نبی آئے اور بتایا اس طرح سے، تو بس ان گھروں گھروں میں، بازاروں میں، ہر جگہ بس یہی بات ہو رہی تھی۔ اور اس کے بعد انکار کرنے والوں سے پوچھا گیا کہ تم زمین کے نظام بلکہ خود اپنے جسم اور اپنے یعنی اور اس کے سسٹم پر تم نے تو غور کیا ہی نہیں، یہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے۔ یعنی جو انکار کر رہے ہیں قیامت کے دن کا، کہ تو ان سے کہا جا رہا ہے تم نے کبھی زمین کا سسٹم دیکھا ہے؟ چلو زمین کا سسٹم چھوڑ دو، خود اپنے جسم کو دیکھو اور اس کے سسٹم پر تھوڑا سا غور کرو۔ کیا تمہارا جسم کوئی کھیل تماشا ہے کہ خالق کا جب دل بھر جائے گا تو وہ یوں ہی ختم کر دے گا؟ نہیں، یہ جسم اس لیے نہیں ملا ہے کہ اللہ کا دل بھر جائے پھر اللہ تعالیٰ اس جسم کو موت دے دے، نہیں۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، کیا کہا جا رہا ہے، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں اور تمہیں جوڑوں میں تخلیق کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے ایک بہت روشن گرم چراغ بنایا سورج، اور ہم نے بدلیوں سے کثرت سے برسانے والا پانی اتارا۔ کیوں یہ ساری چیزیں کیوں کی ہیں؟ تاکہ ہم اس کے ساتھ غلہ اور پودے اگائیں، اور کیا اگائیں، وجنات الفافا، اور گھنے باغات۔ اللہ اکبر! کیا یہ ساری چیزیں تمہیں یہ بتا رہی ہیں کہ جس خالق نے ان کو پیدا کیا ہے اس کی قدرت قیامت برپا کرنے سے عاجز ہے؟ نعوذ باللہ۔ یہ عظیم الشان کارنامہ بے مقصد ہے کیا؟ اگر اس سے زیادہ یاد رکھیے، اگر اس سے زیادہ لو اور بے معنی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ امیجنیشن میں لائیے کہ جو اللہ کی طاقت کو چیلنج کر رہے ہیں، ہاں، کہ یہ جیسے یہ قیامت تو آئے گی نہیں، ہاں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی بہترین شاہکاری ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا انداز دیکھیے، ہاں، ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے مقصد لفظ کے طور پر پیدا کیا ہے۔ اور خاص کر دیکھیں یہاں پہ جو بات آ رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو الم نجعل الارض مہادا، آپ زمین کو دیکھ کے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا نا، اور آپ دیکھیے زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین ہلے ہی نہیں نا، اور اس میں آسانی کے ساتھ آپ اپنی زندگی بسر کریں۔ اگر زمین ہلتی رہتی، پہاڑوں کو میخیں نہیں بناتا اللہ تعالیٰ، تو کیا ہم اس زمین پر رہ سکتے تھے؟ کبھی زمین پر چلتے ہوئے اللہ کے اس احسان کو یاد رکھیں، ہاں۔ اور پھر خاص کر آپ دیکھیں یہاں پہ جو بات ہو رہی نا جبالوں کے ساتھ جو جوڑے بنائے، اللہ تعالیٰ نے سب کو جوڑوں کے ساتھ بنایا ہے نا، یعنی مذکر اور مؤنث، جانوروں میں بھی اس طرح بنائے اور انسانوں کے اندر بھی۔ اور جوڑوں میں بھی آپ دیکھیں کچھ کوئی مختلف شکل کے ہوتے ہیں، رنگوں کے ہوتے ہیں، کوئی بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، کوئی عام شکل کے ہوتے ہیں، کوئی لمبے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی یہ اللہ کی جو ایک کریشن ہے اس کے اندر کتنی ورائٹی ہے نا۔ اور پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ ہم نے تمہاری نیند کو جسے کہا جائے کیا بنایا، سبات۔ سبات کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہوتا ہے نا کسی چیز کو کاٹ دینا۔ رات بھی، یا جو رات ہوتی ہے وہ انسان اور حیوان کی ساری حرکتوں کو کاٹ دیتی ہے تاکہ سکون ہو جائے اور لوگ آرام کی نیند سو جائیں، ہاں۔ آج کل تو آپ تھوڑا سو نہیں رہے ہوں گے، لیکن واقعی جب رات آتی ہے تو خود سے ایک نیند کے آثار آتے ہیں نا، یعنی ساری جو ایک مومنٹ ہوتی ہے کام کاج کی، وہ خود سے سکون پا لیتی ہے۔ یا مطلب ہے کہ رات تمہارے اعمال کو کاٹ دیتی ہے، یعنی عمل کے سلسلے کو ختم کر دیتی ہے، اور عمل ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آرام، آپ کو آرام جسے کہا جائے دیتی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی بتا دیا تو جب آپ کبھی لیٹیں تو اس آیت کو یاد کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے نا دن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر کس طرح سے رات بنائی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات دیکھیں، ہاں، رات کا اندھیرا اور سیاہی ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے، جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ ہم نے تمہیں جسے کہا جائے، یعنی ہم نے جیسے ہر چیز کو جسے کہا جائے، یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے نا سراج وحاجا، یہ جو وحاج کی بات کی جا رہی ہے، سورج، دن کو روشن کیا
دیا تاکہ تم کسب معاش کے لیے جدوجہد کر سکو۔ اور آپ دیکھیے سورج کو جب آپ دیکھتے ہیں، یعنی اس جو فاصلہ ہے 500 سال کی مسافت ہے، لیکن آپ دیکھیں کیسے سورج جو ہے، سورج کیسے جسے کہا جائے اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا اور کس کس طرح سے روشنی دے رہا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ کیسے پانی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے نا، یہ جو سجاجہ کا مطلب ہوتا ہے نا، بہت زیادہ کثرت سے، یعنی کہتے ہیں نا کثرت سے بہنے والا پانی۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پانی نازل کیا، ہاں، کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے، تاکہ اناج اگے، خوراک اگے، ہاں، اور جیسے گندم ہے، چاول ہے، مکئی وغیرہ، نباتات وغیرہ، اور تاکہ وہ انسان اور جانوروں کی غذا کا حصہ بنے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا شاخوں کی، یعنی بڑھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے گھنے درخت بنا دیے۔ یہ سب چیزیں کیوں کی اللہ تعالیٰ نے؟ اب آگے بتایا جا رہا ہے، یہ دلائل دینے کے بعد پورے زور کے ساتھ فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ وجہ ہے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یقیناً فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ تم فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے۔ اللہ اکبر! کیسے ہو جائے گا نا یہ سب؟ آپ دیکھیے کیسے، یعنی یہاں پہ جو بات کی جا رہی نا کہ یہاں کس طرح سے تم نے، یقیناً فیصلے کا دن ایک مقرر ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ کیا مطلب ہے؟ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان حشر میں آئے گی۔ آپ کس کے ساتھ ہوں گے؟ جن سے آپ محبت کریں گے۔ اور یہ تو پہلا نفقہ ہوگا، ہاں۔ جب دوسرا نفقہ ہوگا تو جس میں سب لوگ قبروں سے زندہ اٹھ کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا، اور جس سے انسان کھیتی کی طرح اگائیں گے، جیسے کھیتیاں اگتی ہیں نا پانی سے، انسان بھی اگائے گا۔ انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی مرنے کے ساتھ، سوائے اس کی ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے کی۔ اسی سے قیامت والے دن تمام مخلوقات کی دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دے گا، ترکیب دے دے گا۔ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ کیسے نزول ہوگا نا۔ اور پھر بتا دیا کہ یہ جو سراب کا ورڈ ہے نا، یہ جو خاص کر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ ہاں، پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے۔ سراب یاد رکھیے وہ ریت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہے۔ پہاڑ کیسے بن جائیں گے؟ سراب کی طرح، صرف دور سے نظر آنے والی چیز بن کر رہ جائے گا، اور اس کے بعد بالکل ہی ختم ہو جائے گا، معدوم ہو جائے گا، اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا۔ اب دیکھیے میں کبھی پہاڑوں کو غور کرتی ہوں تو کبھی دیکھیے آپ نے پڑھا ہے بہت ساری آیتوں میں پہاڑوں کا فَدُّكَّتُ دَكًّا وَاحِدًا، کہ کیسے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سورۃ القاریہ میں آتا ہے کل اہن المنفوش، ہاں، کہ کس طرح سے اس کو روئی کی طرح، جیسے اس کو دھوئیں کی روئی کی طرح بنا دیا جائے گا۔ کبھی گرد و غبار کا آتا فَكَانَتْ هَبَاءً مَنبَثًّا، ہاں، اس میں بھی آتا ہے کہ کیسے ان کو جو ہے گرد و غبار بنا دیا جائے گا۔ اور کبھی کبھی آتا ہے يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یعنی کبھی آتا ہے کہ جیسے ان کو اڑا دیا جائے گا۔ تو کتنی کیفیات ہے نا پہاڑ کی، کس کس انداز سے پہاڑ کا حال ہوگا، امیجنیشن میں لائیے وہ قیامت کس طرح کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کا کیا حال ہے؟ لوگ جسے کہا جائے عمل نہیں کرنا چاہتے نا۔ اسی لیے اب آگے بتا دیا ان جہنم کانت مرصادا، بے شک دوزخ گھات میں ہے۔ کس کا ٹھکانہ ہے؟ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ اور کب تک رہیں گے وہ اس میں؟ لابسین فیہا احقابا، وہ اس میں مدتوں تک پڑھے رہیں گے۔ امیجنیشن میں لائیے، احقابہ کا وقت جو ورڈ آ رہا ہے حقب سے ہے، یعنی ایک زمانہ پڑے رہیں گے۔ یہ سزا ہے کافروں کی اور مشرکوں کی، ہمیشہ کی زندگی۔ مراد ہے کہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے، کیونکہ جھٹلایا نا، ڈے آف دا ججمنٹ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی نبی کی رسالت کو نہیں مانتے تھے۔ توحید تو تھی لیکن توحید کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرتے تھے۔ اسی لیے کہا متقین کا ہوں گے، ان المتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا، یقیناً جو نیک لوگ ہوں گے وہ کامیابی، یعنی یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ کیا ہوں گے؟ باغات انگور، اور نوجوان قواریاں، ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ امیجنیشن میں لائیے کتنا پیارا بدلا ہے نا کہ جو کواکب کا ورڈ آ رہا ہے نا، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ بالکل جیسے ایسی عورت کے لیے آتا ہے جو کہ بالکل ینگ ہو نا، یعنی کہہ لیجیے کہ بالکل ینگ، بالکل کنواری جسے کہا جائے عورت کے لیے آتا ہے، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو کل الحمدللہ کیا کچھ جسے کہا جائے نعمت دیں گے۔
تو یہ ہے ان کا انجام، جو کہ الحمدللہ متقین ہوں گے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ دن حق ہے، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کے لیے ٹھکانہ بنا لے۔ ہم میں سے جو چاہے اس دن کے لیے کوشش کر لے، ہاں یہ تو حق ہے، یہ تو ہو کر رہے گا، ہاں اس دن تو ہر ایک کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ اب اصل بات یہ ہے کہ میں اور آپ اس کی تیاری کرتے ہیں کہ نہیں۔ یہ ہولناک عذاب دیکھیں گے، یاد رکھیے ہر ایک کا حال ہوگا، ہر ایک کا، یعنی اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور ہم نے تمہیں ان قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا اور چوکنا کر دیا، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا، اور کافر کیا کہے گا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ یعنی جب وہ اپنے لیے ہولناک عذاب دیکھے گا تو آرزو کرے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیوانات کے درمیان بھی عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے، حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ کے جانور کو کوئی زیادتی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ دلائے گا، اور اس سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ جانوروں کو حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ، چنانچہ وہ مٹی ہو جائیں گے۔ تو اس وقت کافر بھی آرزو کریں گے کیا، یا لیتنی کنتو ترابا، کاش وہ بھی حیوان ہوتے اور آج مٹی بن جاتے۔ تو یہ انجام ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے دے انشاءاللہ۔ سورہ النازعات کو دیکھیں گے، سورہ نبا کے بعد نازل ہوئی، اس کا ٹاپک بھی قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ اب دیکھیے سورت کے شروع میں کائنات کا نظام چلانے والے فرشتوں کی قسم اٹھا کر کیا بتایا گیا، لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ جن فرشتوں کے ہاتھوں انسان کی جان نکالی جاتی ہے، انہی کے ہاتھوں دوبارہ جان ڈالی کیوں نہیں جا سکتی۔ آج جو فرشتے نظام کائنات چلا رہے ہیں، وہی فرشتے اسی مالک کے حکم سے کائنات کا یہ نظام درہم برہم بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے حکم سے دوبارہ اس نظام کو قائم بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر سختی سے جان کھینچنے والے ہیں، اور جو بند کھولنے والے ہیں، آسانی سے کھولنا، اور جو تیرنے والے ہیں، تیزی سے تیرنا، پھر جو آگے نکلنے والے آگے بڑھ کر، پھر کیا، پھر جو کسی کام کی تدبیر کرنے والے ہیں، جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلانے والا زلزلہ، اس کے بعد سب کیا ہوں گے، ساتھ اس کے بعد ساتھ ہی پیچھے آنے والا زلزلہ آئے گا۔ کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، ہاں، قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ کیسے ہوتا ہے زلزلہ آتا ہے، دل دھک دھک نہیں کرتا، تو کیا کیفیت ہوگی۔ اب آپ سوچیے نا، جب ہمیں کلاس کے لیے بھی آنا ہوتا ہے، کتنی ہمارا دل تیزی تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، جلدی کرو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، مطلب نارمل کیفیت نہیں ہوتی، ذرا سا کوئی بھی پینک اٹیک آئے، ہاں مراد ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا پڑ رہا ہے، ٹائم نہیں ہے، تو اب آپ دیکھیں آپ کا دل دھک دھک کرتا ہے۔ یہ تو پھر آپ سوچیے کہ دنیا میں اگر زلزلے آتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، انسان کو ہوش نہیں رہتا، بالکل انسان ہر چیز بھول جاتا ہے دنیا کے زلزلوں کے اندر، اور وہ آخرت کا زلزلہ کیسا ہوگا، ہاں ایک کے بعد ایک زلزلہ آئے گا۔ کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ امیجنیشن ملائیے کتنی سختی ہے، انسان کس طرح سے، جسے کہا جائے مطلب کس طرح کی یہ کیفیت ہوگی، ہمیں اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے دیکھیے بتایا جا رہا ہے جہنم میں جانے والے کون ہوں گے اور جنت کے مستحق کون ہوں گے۔ دیکھیے دنیا کی تباہی کے بعد دوبارہ قائم کر دینا اللہ کا کام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیسے جسے کہا جائے دوبارہ دنیا اس مخلوق کو جسے کہا جائے پیدا کر دے گا، اور یہ پورا نظام، یہ جو پورا نظام عالم ہے یہ قائم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہیں اس بارے میں پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں آخرت میں اپنی کامیابی اور ناکامی کے متعلق سوچ و بچار کرنی چاہیے۔ تم اس بارے میں مت سوچو کہ یہ دوبارہ کیسے یہ کام کرے گا، سب تو مر چکے ہیں، مٹی ہو گئے تو کیسے ہوگا، نہیں، تمہیں اس بات کی نہیں فکر ہو، تمہیں اپنی فکر ہو کہ تمہیں کامیابی اور ناکامی کے متعلق سوچ و بچار کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، پھر جب وہ ہر چیز
پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی۔ کون سی مصیبت؟ قیامت۔ جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی۔ دنیا میں بھی ہم بہت سارے لمحے یاد کرتے ہیں، ہاں بہت سارے مومنٹ ہماری زندگی کے، خوشی کے، غم کے ہم یاد کرتے ہیں نا، تو سیم اسی طرح انسان یاد کرے گا پوری ریل چل رہی ہوگی زندگی کی۔ ابھی تو بہت ساری باتیں مجھے اور آپ کو یاد بھی نہیں رہتی کہ کل کیا کرنا تھا، کیا کیا، کیا کریں گے، بھول جاتے ہیں، لیکن کل سب کچھ یاد آئے گا۔ انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی، اور جہنم ہر اس شخص کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو دیکھتا ہے، بس لیکن جو حد سے بڑھ گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اصل بات ہے کس کا ٹھکانہ ہوگا؟ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ جو حد سے بڑھ گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ بس یہ دو کام، حد سے بڑھنا، سرکشی یعنی اللہ کی ساری جسے کہا جو باؤنڈریز کو کراس کرنا، اور پھر دنیا کو اپنا ملجا اور منجا بنانا، دنیا کے پیچھے، دنیا کا اسٹیٹس، دنیا کی رونق، دنیا کے جسے کہا جائے میلے ٹھیلے جو بھی آپ کہہ لیجیے، بس اسی کے ساتھ خوش رہنا، تو بس پھر ٹھکانہ کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں جا رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اب کہا جا رہا ہے رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا، تو بے شک جنت اس کا کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے۔ کتنی پیاری بات کہہ دی، ہاں کہ دو باتیں کہہ دی۔ نمبر ون، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنا، ایک خوف آتا ہے نا کہ میں کس منہ کے ساتھ اپنے خالق کے سامنے جاؤں گی، کن گناہوں کے ساتھ خالق کے ساتھ جاؤں کے سامنے فیس کروں گی۔ آتا کہ نہیں آتا؟ کبھی تو خیال آتا ہوگا ہم سب کو نا، اتنا ہم سب نے گناہ کیا اپنی جانوں پہ ظلم کر کے۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر جسے کہا جائے اگر خدا نہ خواستہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہوتا ہے اور ہمیں کیا ڈر نہیں ہوتا کہ کسی کو پتہ نہ چلے؟ ہاں، تو کیا اللہ سے اتنی بھی حیا نہیں آتی کہ ہم جسے کہا جائے ساری دنیا سے تو ہم ڈریں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور اللہ جو البصیر ہے، مسلسل دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اور ساتھ میں نفس کو خواہش سے روکنا، یہ جو نفس کو الہ بناتے ہیں نا اور اس کی وجہ سے بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جو دل چاہتا ہے نفس ویسے ہی کرتے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، نفس کہتا ہے سائمن سے اسٹینڈ اپ، ہم اسٹینڈ اپ ہو جائیں گے، وہ کہے گا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں گے، کہے گا کلاس نہیں لو، نہیں لیں گے، کہے گا کلاس لے لو، پھر لے لیں گے۔ تو نفس کی خواہش کے مطابق اگر آپ نے اپنے آپ کو دے دیا، تو نفس اس دنیا میں جتنے بھی معبود کی پوجا کی جا رہی ان میں بدترین الہ ہے، بدترین معبود ہے، تو اس کی پوجا نہ کریں، الا یہ کہ آپ کا نفس الحمدللہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اللہ کے حکم کے آگے جھکنے والا ہے۔ اسی لیے کہا جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہش سے روکا، تو بے شک جنت ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جس نے رب کے احکام میں سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جس نے آخرت میں حساب کے تصور سے خوف زدہ ہو کر اپنے آپ کو بری خواہش سے کنٹرول میں رکھا، روک لیا اپنے آپ کو، نہیں نہیں مجھے یہ نہیں کرنا ہے، اچھا مجھے کسی نے بتایا گوسپ ہو رہی ہے، میں بھی انوالو ہو گئی، نہیں 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 نہیں، مجھے نہیں کرنا، مجھے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت جنت میں جسے کہا جائے چھپا لے۔ اسی لیے اب آگے بتایا جا رہا ہے انشاءاللہ سورہ عبسہ کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ عبسہ یہ آپ دیکھیے کہ اندھے مسلمان کی اہمیت ہے نا، یعنی مراد ہے کہ اللہ کے نزدیک مسلمان کی اہمیت ہے، چاہے وہ اندھا ہو، جسے کہا جائے بہرا ہو، یعنی ایک کافر کے مقابلے میں مسلمان جیسا بھی ہو، چاہے وہ غلام ہو، اس کی بہت امپورٹنس ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں انزل عبس وتولی، کیا کہتی ہیں کہ عبس وتولی والی صورت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے واعظ و نصیحت فرمائیے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کے جو اکابرین میں سے، یعنی جو بڑے بڑے لیڈرز میں سے کوئی بڑا شخص موجود تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کرنے لگے اور دوسرے مشرک کی طرف توجہ فرما رہے تھے اور اس سے کہتے رہے میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں اس میں تم میں
یعنی اس میں تم کچھ حرج اور نقصان پا رہے ہو، یعنی مراد ہے کہ دین کی طرف بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج ہے، نقصان ہے تمہارا، تو وہ کہتا ہے نہیں۔ اسی سلسلے میں پھر اللہ تعالیٰ یہ آیتیں نازل کر دی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى۔ اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس لیے کہ اس کے پاس اندھا آیا۔ کون ہے یہ؟ عبداللہ ابن مکتوم، انہی کے بارے میں کیا 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 کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس وہ آیا اور تجھے کیا چیز معلوم کرواتی ہے، شاید وہ پاکیزگی حاصل کر لے یا نصیحت حاصل کرے تو وہ نصیحت اسے فائدہ دے، لیکن جو بے پرواہ ہو گیا سو تو اس کے پیچھے پڑتا ہے۔ مراد ہے جس کو کوئی کیڑ نہیں ہے دین سے، وہ جو اکابرین بیٹھے ہوئے تھے، سردار بیٹھے ہوئے تھے، جن کو اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ یہ ایمان لے آئیں گے، تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کو لانے والے زیادہ تر غریب لوگ تھے، تو ایک طرح سے کوئی انفلوئنشن والا شخص جو اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اس سے فرق پڑتا ہے نا، کوئی بھی کسی بھی سوسائٹی کے اندر بہت اس طرح کا شخص جس کو بہت زیادہ لوگ مانتے ہوں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ تو وہی کہا جا رہا ہے، لیکن جو بے پرواہ ہے، جس کو کوئی فکر نہیں ہے دین کو سیکھنے سکھانے کی، تو اس کے پیچھے پڑتا ہے، حالانکہ تجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پاک نہیں ہوتا۔ یعنی مراد ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرتا ہی نہیں کرتا۔ آپ کا کام تھوڑی کہ لوگوں کو جسے کہا جائے تزکیہ، یعنی مراد ہے کہ آپ بتائیں گے، آپ دین کی بات بتائیں گے۔ اب اگر وہ پاکی اختیار کرتا ہی نہیں کرتا، مراد ہے کہ اسلام قبول کرتا ہی نہیں کرتا، وہ اس کا عمل ہے۔ اور لیکن جو کوشش کرتا وہ تیرے پاس آیا اور وہ دوڑ رہا ہے تو اس سے بے توجہ ہی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی ویسے نہیں کیا تھا، لیکن آپ کی ایک حرص تھی نا کہ کفار جسے کہا جائے مکہ، یہ جن کے بڑے بڑے لیڈر ہیں اسلام لے آئیں، بس آپ کی کوشش تھی۔ لیکن اتفاق کی بات ہے اس وقت یہ صحابی آ گئے، ابن مکتوم آ گئے آپ کے پاس، اور ان کو کوئی سوال آپ سے کرنا تھا، تو وہی کہا جا رہا ہے کہ جو تیرے پاس کوشش کرتا ہوا آتا اور وہ ڈر رہا تھا تو اسے بے توجہ ہی کرتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں چاہیے۔ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے قبول کرے، بس اصل بات ہے یہ بتا دیا۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ۔ تو یہ تو قرآن ایک نصیحت ہے، ہاں، میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ ہدایت دین کا اس نصیحت کو دے دینا۔ اب اس کی ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، جو چاہے قبول کر لے اور جو چاہے نہ کرے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اہمیت صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اللہ کے دین کو قبول کرتے ہیں اور اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے کبھی رخ نہیں موڑتے۔ جو لوگ دین سے بے پرواہ ہیں، ہاں، ان کو کوئی کھیڑ نہیں ہے، ہاں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اب وہ دنیاوی اعتبار سے یاد رکھیے بہت ہائی اسٹیٹس کے بھی ہوں تو اللہ کی نظر میں وہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو کیا بات پتہ چلی؟ آج اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ بہت بہت اسٹیٹس والی نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس دین کی نعمت ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اللہ کی نظر میں بہت ہائی جسے کہا جائے، مطلب آپ اللہ کی نظر میں بہت اچھا مقام رکھتی ہیں، ہاں، اب کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کر دیتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ہدایت کی نعمت دی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس دیکھیے، ہاں، اگر ہمارے پاس دینی لحاظ سے بہت کچھ ہے، ہم بہت زیادہ اثر و سوق رکھتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت، کوئی مقام، کوئی اسٹیٹس نہیں رکھتے اگر ہم دین کو امپورٹنس نہیں دیتے۔ یعنی مراد ہے کہ دین کو نہ سمجھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کھولتے ہیں۔ تو امیجنیشن میں لائیے، ایسے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے تو کہا کلا انہا تذکرہ، یہ تو بس ایک نصیحت ہے، اور جو چاہے اسے لے لیں، جس کو چاہیے، جو چاہتا ہے لینا تو وہ یہ ایک طرح سے لے لیں، ہاں، اس میں رغبت کرے، اسے حاصل کرے، اسے یاد کرے، اس کی واجبات پر عمل کرے اور اسے اراض نہ کرے، اسے بے رخی نہ برتے جیسے قریش مکہ کر رہے تھے۔ ان کو تو اس کی فکر نہیں تھی، ان کو تو اس کتاب کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے مسلسل جھٹلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو لینے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا۔ یہ ایک ریمائنڈر ہے، یہ آج ہے، ہر وقت نہیں ملے گا تمہیں، اور آپ اس کے ساتھ تعلق کو جوڑیں تاکہ یہ نصیحت انشاءاللہ لے کر ہم اپنے رب کی نزدیک بہترین جسے کہا جائے مقام حاصل کر سکیں۔
سورہ التکویر کو دیکھیں گے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ اچھا تھوڑی سی انشاءاللہ سورہ عبسہ کے اینڈ کی آیات کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ بس جب کہ کان بہرا کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ یہ بھی ہم نے پہلے ابھی تھوڑے دن پہلے پڑھا، کہاں پڑھا ہے؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہاں پڑھا ہے۔ ہاں، اور ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ مراد ہے اس کو کسی اور کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کوئی کہاں جا رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، بس اس کو اپنی فکر ہوگی اور ہر چیز سے بے نیاز کر دے گی۔ اس کو کچھ نہیں پتا چلے گا کہ کون کہاں ہے۔ ہاں، مراد ہے کہ قیامت کو جو ساقہ ہے نا، بہرا کر دینے والی، اس لیے کہا گیا کہ وہ نہایت سخت چیخ چیخ کے ساتھ واقع ہوگی، جو کانوں کو بہرا کر دے گی، یا اپنے جو اس کے جو اقربا لوگ ہیں، اس کے جو احباب ہیں، بالکل اس جیسے کہا جائے ان سے اس کو بے نیاز کر دے گی، بے پرواہ کر دے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے نا کہ سب لوگ قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ محشر میں ننگے بدن، ننگے پیر، پیدل اور بغیر ختنہ کے ہوں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا اس طرح تو شرمگاہوں پر نظر پڑے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہی آیت تلاوت کی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ مراد کیا ہے کہ انسان کو کسی کی فکر ہی نہیں ہوگی کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا۔ آج تو ہم بڑی ٹو میں لگے رہتے ہیں نا، کیا اسکینڈلز چل رہے ہیں، کیا باتیں چل رہی ہیں، یعنی ساری خاندان کے لیے ہم BBC کی نیوز بنے بیٹھے ہیں، ہر ایک کو جیسے کہا جائے خبریں دیتے رہتے ہیں۔ ہاں، یعنی ہم نے ایک کام ہی لیا ہوا ہے، بس ادھر سے ادھر، لیکن کل ایسا دن ہے کہ ہر ایک سے دوسرے سے کے ساتھ بے نیاز ہو جائیں گے۔ ہاں، اسی لیے اس آیت کی تلاوت کی۔ تو انسان اپنے گھر والوں سے اس لیے بھاگے گا تاکہ وہ اس کی وہ تکلیف اور شدت نہ دیکھیں جس میں وہ مبتلا ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس لیے کہ انہیں علم ہوگا کہ وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے پاس اور ان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، دل ہی نہیں چاہے گا اس کو دیکھنے کا بھی، کام کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ میں بچا کے رکھے، اسی لیے کہا کچھ چہرے کیا ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، ضاحکۃ مستبشرہ، جو ہنستے ہوئے حشاش بشاش ہوں گے۔ اچھا لگتا ہے نا ہیپی چہرے، ہاں، مسکراتے ہوئے خوبصورت، تو وہ اہل ایمان کے چہرے ہوں گے جنہیں ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، جسے انہیں اپنی آخرت کی سعادت نظر آئے گی، ان کو یقین ہو جائے گا کہ وہ آخرت کے لیے کامیاب ہو گئے، جس کی خوشی ان کے چہرے سے جسے کہا جائے چمک، مطلب ایک طرح سے شو ہو رہی ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ ترہقها قترہ، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ ایک تو غبار بھی آلود ہے، یعنی پورا ڈسٹ سے بھرا ہوا، اور ساتھ ہی کیا ہے کہ سیاہی بھی، ذلت، ایک طرح کی عذاب ان کے چہرے کے غبار آلود کو اور ان کے رنگ کو ایک دم جسے کہا جائے سیاہ کر دے گا، غمگین کر دے گا، ایک دم جیسے کہتے ہیں نا انسان کا چہرہ غم کے مارے ایک دم سکڑ گیا ہو، شرنک ہو گیا، کسی کو ایک دم سے شوق لگتا ہے چہرے کے دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، یعنی اسی لیے کہا کہ ان کے چہرے کیسے ہوں گے، ہاں، کس طرح کے ہوں گے؟ تو بتایا جا رہا ہے اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اور یہی کافر ہیں، یہی جسے کہا جائے بدکار لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کا، رسولوں کا، قیامت کا انکار کر دیا، تو ایسے لوگوں کا، پھر بدکاروں کا، نافرمانوں کا، کافروں کا یہی انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ سورہ تکویر کو دیکھیں گے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیامت کو دن ایسا دیکھنا چاہیے جیسے آنکھ سے دیکھتا ہے، ہم میں سے کون ہے جو قیامت کو ایسے دیکھنا چاہے جیسا ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں؟ تو وہ سورہ التکویر، سورہ الانفطار اور سورہ الانشقاق پڑھ لیں، یہ تینوں صورتیں یاد رکھیے۔ سورہ تکویر میں دو موضوعات بیان کیے گئے، نمبر 1 قیامت برپا ہونے کے مناظر اور رسالت کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اور قیامت دو حصوں میں قائم ہوگی۔ پہلے مرحلے میں موجودہ کائنات تباہ کر دی جائے گی، اور دوسرے اسٹیج میں کیا ہوگا؟ تمام جن و انس کو دوبارہ زندہ کر کے حشر لگایا جائے گا، مسلسل حشر کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو پہلے مرحلے کے متعلق وقت فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں
جائیں گے، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ اور سیم یہی ٹاپک کیا سورہ الانفطار کے اندر آتا ہے، اسی کی منظر کشی کی گئی۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب ستارے بکھر کر گر جائیں گے، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور جب قبریں الٹ دی جائیں گی، اور پھر کیا ہوگا؟ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ اللہم اغفر لے۔ اب سوچی سب پتہ چل جائے گا کہ کیا اس نے کیا کچھ وہ کر آ گیا اور کیا کچھ پیچھے چھوڑ کر آ گیا۔ اسی لیے بتایا آگے کہ قیامت کے دوسرے مرحلے میں، یعنی میدان حشر کے متعلق پہلے کیا تھا، جیسے ساری چیزیں جیسے کہا جائے ختم ہو جائیں گی، اور سیکنڈ میں سب میدان حشر کے متعلق بتایا گیا کیا کیا ہوگا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہا جا رہا ہو جب جسم اور روح کو ملا دیا جائے گا، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی، اور جب اب اعمال نامے پھیلائی جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، تو کیا ہوگا؟ علمت نفس ما احضرت، ہر نفس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، کیا انجام ہونے جا رہا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ تکویر جو ہے اس کے اندر دو موضوعات ہیں، ایک تو قیامت کا منظر اور دوسرا رسالت۔ تو رسالت کے حوالے سے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو یہ کیا کہتے تھے، یہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے نا، پاگل کہتے تھے شیطان کا وسوسہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی آپ کے سامنے پیش کریں، یاد رکھیے نہ کسی دیوانی کی جسے کاجا پکارے، نہ کسی شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے، بلکہ ایک بزرگ و برتر و عالی مقام فرشتے کے ذریعے بھیجا ہوا اللہ کا پیغام ہے۔ اور اس فرشتے کی آمد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل پر محسوس ہی نہیں کی، بلکہ اپنی کھلی آنکھوں سے اس فرشتے کو دیکھا بھی ہے۔ اسی لیے کہا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون، بے شک یہ یقیناً ایک ایسے پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو بہت معزز ہے، بڑی قوت والا ہے، عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والا ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، امانت دار ہے، اور تمہارا ساتھی ہرگز کوئی دیوانہ نہیں ہے اللہ کے نبی۔ اور بلا شبہ یقیناً اس نے اس جبریل علیہ السلام کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا، اور وہ غیب کی باتوں پر ہرگز بخل کرنے والا نہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی غیب کی باتوں میں سے کچھ باتیں چھپا لیں اور کچھ باتیں بتا دیں، نہیں کر سکتے اللہ کے نبی، ہاں ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، اور وہ ہرگز کسی مردود شیطان کا کلام نہیں ہے۔ تو بس اللہ کا سوال ہے ہم سب سے، کیا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ ہاں جب سب کچھ پتا ہے کہ یہ چیز ہے، تو پھر تم اس کتاب کو چھوڑ کے جا کہاں رہے ہو؟ ہاں کدھر جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ سب پتہ چل گیا ہے کہ یہ جہانوں کے لیے نصیحت ہے، سب کچھ ہے، لیکن انسان کا رویہ کیا ہے؟ ہاں اب اصل بات ہے کہ انسان اس نصیحت سے منہ موڑنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف جانا نہیں چاہتا، اس کے پیچھے خواہشات نفس کی محبت اس کو اللہ کی طرف جانے ہی نہیں دیتے۔ ہاں اسی لیے کہا، یہ اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا حال، تو کہنے کا مقصد ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے کی جو صفت ہے جبریل علیہ السلام کی بتائی کہ وہ امین ہے، کس طرح سے فرشتے اللہ تعالیٰ کی جسے کہا جائے اطاعت کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو اہل مکہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ کہہ رہے تھے، یہ جسے کہا جائے کس طرح سے نعوذ باللہ آپ کو پاگل، آپ کو دیوانہ کہہ رہے تھے، تو یہی کہا جا رہا ہے ذرا قرآن پڑھ کر تو دیکھو، کیا کوئی دیوانہ اتنا معروف اور حقائق بیان کر سکتا ہے، اتنی ڈیٹیل بیان کر سکتا ہے؟ کوئی پاگل ہے تو وہ اتنی ڈیٹیل کیا بتائے گا؟ اور پھر وہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ گزشتہ جو قوموں کے صحیح صحیح حالات بتلا سکتا ہے؟ آپ نے کبھی کسی پاگل کو دیکھا؟ ہاں کسی مجنون کو دیکھا وہ اتنی درست بات کر سکتے ہیں؟ اور جو اس قرآن میں بیان کی گئی ہے تو وہی بات ہے،
جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقت تو بتا دی، لیکن جس کو ماننا نہیں ہے تو نہیں مانے. تو اسی لیے کہا کہ یہ جو سارا پیغام لے کر آتے ہیں کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل حالت میں دیکھا تھا. اور یہاں پہ 1 مرتبہ کا ذکر ہے کہ جس وقت انہوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے 600 پڑھتے ہیں، اور جنہوں نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا تھا، اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر دیکھا تھا، جیسے کہ آپ سورہ نجم میں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ 2 دفعہ دیکھا تھا. تو یہی بتایا کہ یہ کسی جسے کہا جائے اس کا نہیں قول ہے، یہ تو بس یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے آپ کی طرف. اس لیے کہا کہ اے انسان، تیرے رب کریم سے کس چیز نے تجھے میں دھوکے میں ڈالا، کس چیز نے تجھے بہکا دیا. یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کہا جا رہا ہے اے انسان، تجھے تیرے نہایت کرم والے رب کے متعلق کس چیز نے دھوکہ دیا، کس چیز میں تم دھوکے میں پڑ گئے، یعنی کس چیز نے دھوکے میں فریب میں مبتلا کر دیا کہ تو نے اس رب کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھ پر احسان کیا. اللہ سے بڑھ کر کس کا احسان ہے میرے اور آپ کے اوپر؟ ہاں، اسی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. ہاں، اسی کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں، اتنا سب کچھ لینے کے بعد اسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. تو یہی کہا اے انسان، اپنے رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ یہ ایک طرح سے اللہ کی طرف سے دھمکی ہے. اے انسان، تو کس چیز پر بھول کر اللہ کو بھول گیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے انسان، کس چیز نے مجھ سے مغرور بنا دیا تجھے؟ تو نے میرے نبیوں کی بات کیوں نہیں مانی؟ کیوں نہیں میرے نبیوں کی بات کی پکار پر لبیک کہا؟ تو یہی انداز ہے. پھر کیا کیا؟ پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے برابر کیا. جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا. اپنی صورت دیکھ کر اللہ کی شاہکاری، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھا کریں کہ اللہ نے کتنا پیارا آپ کو بنایا، بہترین جوڑ دیا. ہرگز نہیں، بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ بلا شبہ تم پر یقیناً نگہبان مقرر ہیں جو بہت عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جو تم کرتے ہو، ان کو پتہ ہے جو تم کرتے ہو. اور کیا بے شک نیک لوگ تو یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے، اور بے شک نافرمان لوگ یقیناً بھڑکتی بھی آگ میں ہوں گے. وہ اس میں جزا کے دن داخل ہوں گے، اور وہ اس سے کبھی غائب ہونے والے نہیں. اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ جزا کا دن کیا ہے؟ پھر تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ جزا کا دن کیا ہے؟ کون سا دن ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہ رکھے گی. یہ ساری محبتیں، الفتیں، رشتے، ناطے یہ دنیا کی حد تک ہے بس. اور وہاں پہ کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہ رکھے گی، اور سارا اختیار کس کے لیے ہوگا؟ والامر یومئذ للہ. اور اس دن حکم صرف اور صرف اللہ کا ہوگا، سب کچھ اللہ کا ہوگا. تو بتا دیا گیا. تو میں اور آپ کیا کریں؟ ہاں دیکھیں نا کہ کس طرح سے جو لوگ نیک ہوں گے الحمدللہ اللہ کی نعمت میں، اللہ تعالیٰ کی نعمت جنت کو پائیں گے. لیکن اس کے برعکس دیکھیے کہ جو نافرمان ہوں گے ان کے لیے ٹھکانہ جو ہے ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ جہنم ہے. تو یہاں پہ یہی کہا کہ تمہیں، یعنی جس دن کوئی جان کسی کے لیے کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھے گی، اور اس دن سارا حکم کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے ہوگا. تو میں اور آپ کیا کریں دنیا میں؟ جسے کہا جائے اللہ کی بات کو مانیں تاکہ اللہ کی رحمت کو پائیں. اب دیکھیے کہ دنیا میں تو اللہ نے عارضی طور پر آزمانے کے لیے انسان کو کم و بیش کچھ فرق کے ساتھ اختیارات دیے ہیں. یہ اختیارات کیوں دیے ہیں؟ ٹیسٹ کے لیے. لیکن قیامت والے دن یاد رکھیے یہ سارے اختیار ختم ہو جائیں گے. سارا کلی اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوگا. آپ قرآن میں آتے ہیں نا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. یعنی سارا کیا سارا جسے کہا جائے ساری ملکیت اللہ کے لیے جو کہ واحد ہے، قہار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا وَلَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا. یعنی دنیا میں تم نے جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، لیکن وَلَا أَمْلِكُ نہیں، میں مالک ہوں تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. مراد ہے کہ کل آخرت میں تمہارے کی کوئی کام نہیں آنے والا ہوں. آج امت اسی پہ تکیہ لگا کے بیٹھی ہے. ہم تو اللہ کے نبی کی امت ہے، بخشے بخشائے. اللہ کے نبی اپنی بیٹی اور اپنی پھوپھی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو دنیا میں مجھ سے فرمائش کرنا ہے آپ کی فرمائش پوری ہو جائے گی، میں جو میرے بس میں ہوگا. لیکن کل میں اللہ کے پکڑ سے بچا نہیں سکتا.
اسی طرح آپ نے اپنے خاندان بنی ہاشم بنی عبد المطلب کو متنبع فرمایا، انقذوا انفسکم من النار واللہ لا املک لکم من اللہ شیئا، اور بچاؤ اپنی جانوں کو آگ سے، کل واللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کل میں تمہارے لیے کسی طرح سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ تو کل آج ہم کس بات پہ تکیہ کر لگا کے اور اس بات کی امید سے بیٹھ جائیں کہ ہم گناہ بھی کریں، نافرمانی میں شیر ہو جائیں اور اللہ کے نبی کی امت ہے تو بخشے بخشائیں۔ اللہ تعالیٰ اس سوچ کو ختم کرے اور صحیح معنوں میں جیسے اللہ کے نبی اپنی پھپھی اپنی بیٹی کو کہہ رہے کہ اس دن کے لیے کچھ کر لیں تو آج کر لیں، ورنہ یہ قیامت کی جو کھلی کھلی تصویر بیان کی جا رہی ہے اس میں ہم دھوکے میں نہ آ جائیں۔ اب آگے دیکھیں ناپ تول میں کمی کرنے والے ہلاکت میں، نہ تو قریش تاجر پیشہ لوگ تھے، ان میں بہت ساری بیماریاں موجود تھیں جو عام طور پر تاجروں میں پائی جاتی ہیں، یعنی ناپ تول میں کمی بیشی کو ناپسند کرتے تھے، لیکن جس شخص کو جہاں موقع ملتا تھا وہ باز بھی نہیں آتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کبھی تم نے سوچا ہے کہ یہ بیماری تمہارے اندر کیوں موجود ہے؟ صرف اس لیے کہ تم آخرت کے حساب کو تسلیم نہیں کرتے۔ آج پتہ نہیں ہے نا، نہیں پتا کہ کل اٹھنا ہے تو یہ یاد ہی نہیں رہتا، اور جب تک بندے میں یہ احساس پیدا نہ ہو کہ اسے ایک روز اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر کوڑی کوڑی کا حساب دینا ہے، اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات میں دیانتداری کا مظاہرہ کرے۔ فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، بڑی ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ماپ کر یا انہیں تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ لینے میں تو بڑے انٹیلیجنٹ اور دینے میں دیکھے حال، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ اٹھائی جانے والے ایک بڑے دن کے لیے، جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں، بے شک نافرمان لوگوں کا نام اعمال نامہ یقیناً دائمی سخت قید کے دفتر میں ہے۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ دائمی سخت قید کا دفتر کیا ایک کتاب ہے، وہاں سے لکھی بھی ہے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، جو آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اسی لیے اب بتایا، انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے نا تو نامہ اعمال میں لکھے جانے کے ساتھ ساتھ اس کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے۔ آپ اچھے عمل کریں گے، ہاں اچھے کریں گے تو دل پر اچھا اثر آئے گا، برے عمل کے کیا ہوتے ہیں اثرات؟ دل پر برے پڑتے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ آسانی سے کہہ لیجئے کہ حالات اور اعمال کے زیر اثر انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ جتنی کہنے کا مقصد ہے، جب آپ نیک مطلب حالات کی سچویشن میں ہوتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، اسی حساب سے انسان کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ان کے دلوں پر جو وہ کمائی کرتے تھے۔ یہ جو کمائی کرے نا اعمال کی، یہ ان کے دلوں پر زنگ کی طرح چھا گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ مومن جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے، اسے چھوڑ دے اور استغفار کرے تو دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ میں پڑتا جائے گا تو سیاہی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے ہیں۔ اب جب زنگ لگ گیا تو پھر کیسے کچھ کام ہوگا؟ اسی لیے اب آگے بتایا کہ قریش مکہ مسلمانوں کو ہر قسم کی تکلیف دیتے تھے، اور ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کو ظلم کرنے والے ایک بادشاہ کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ سے بولا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس کوئی لڑکا بھیج کہ میں اس کو جادو سکھاؤں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیجا، وہ اس کو جادو سکھلاتا تھا۔ اس لڑکے کی آمد و رفت کی راہ میں ایک راہب یعنی عیسائی پادری جسے کہا جائے وہ رہتا تھا۔ وہ ترک دنیا کیا ہوا تھا، وہ لڑکا اس کے پاس بیٹھا اور اس کا کلام سنا تو اس کو اس کی باتیں اچھی لگی۔ اب کیا تھا کہ جادوگر کے پاس جاتا تو راہب کی طرف سے ہو کر نکلتا، وہ راستے میں پڑتا اور اس کے پاس بیٹھتا، پھر جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر کو اس کے دیر سے آنے کی وجہ سے اس کو مارتا۔ آخر لڑکے نے جادوگر کے مارنے کا راہب سے گلہ کیا تو راہب نے کہا کہ جب تو جادوگر سے ڈرے تو یہ کہہ دیا کر کہ میرے گھر والوں نے مجھے روک رکھا تھا، اور جب تو اپنے گھر والوں سے ڈرے تو کہہ دے کہ جادوگر نے مجھے روک رکھا تھا۔ اسی حالت میں وہ لڑکا رہا کہ اچانک ایک بڑے درندے پر گزرا،
کہ جس نے لوگوں کی آمد و رفت سے روک رکھا تھا، یعنی کوئی راستے میں آ گیا، لڑکی نے کہا آج میں معلوم کرتا ہوں کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے، کون زیادہ اچھا ہے۔ اس نے ایک پتھر لیا اور کہا کہ الہی اگر راہب کا طریقہ تجھے جادوگر کے طریقے سے زیادہ پسند ہو تو اس جانور کو قتل کر تاکہ لوگ گزر جائیں۔ پھر اس کو پتھر سے مارا تو وہ جانور مر گیا اور لوگ گزرنے لگے۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا، اس سے یہ حال کہا تو وہ بولا کہ بیٹا تو مجھ سے بڑھ گیا ہے، یقیناً تیرا رتبہ یہاں تک پہنچا ہے جو میں دیکھتا ہوں، اور تو ان قریب آزمایا جائے گا، پھر اگر تو آزمایا جائے تو میرا نام نہ بتلانا۔ اس لڑکے کا یہ حال تھا کہ اوندھے اور کوڑی کو یعنی اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا تھا اور ہر قسم کی بیماری کا علاج کرتا تھا۔ یہ حال جب بادشاہ کے مصائب نے، جو کہ اندھا ہو گیا تھا، بادشاہ کا ساتھی تھا جو اندھا ہو گیا تھا، اس نے سنا تو اس لڑکی کے پاس بہت سے تحفے لائے اور کہنے لگا یہ سب مال تیرا ہے اگر تو مجھے اچھا کر دے۔ لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو اچھا نہیں کرتا، اچھا کرنا تو اللہ کا کام ہے، ہاں اگر تو اللہ پر ایمان لائے تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور وہ تجھے اچھا کر دے گا۔ وہ وزیر اللہ پر ایمان لایا تو اس نے اس کو اچھا کر دیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے پاس بیٹھا، جیسے کہ بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تیری آنکھ کس نے روشن کی؟ وزیر بولا کہ میرے مالک نے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا تیرا مالک کون ہے؟ وزیر نے کہا میرا اور تیرا مالک اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور عذاب شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا نام لے لیا۔ وہ لڑکا بلایا گیا، بادشاہ نے اس سے کہا اے بیٹا تو جادو میں اس درجے پر پہنچا کہ اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہے اور بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ وہ بولا کہ میں تو کسی کو اچھا نہیں کرتا بلکہ اللہ اچھا کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور مارتا رہا یہاں تک کہ اس نے راہب کا نام بتلایا۔ راہب پکڑ لیا گیا، اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس کے نام ماننے پر بادشاہ نے ایک آرا منگوایا اور راہب کی مانگ پر رکھ کر اس کو چیر ڈالا یہاں تک کہ دو ٹکڑے کر کے گر پڑا۔ پھر وہ وزیر بلایا گیا، اس سے کہا گیا تو اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی نہ مانا، اس کی بھی مانگ پر آرا رکھا گیا اور چیر ڈالا گیا یہاں تک کہ وہ بھی دو ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔ پھر لڑکا بلایا گیا، اس نے کہا کہ اپنے دین سے پلٹ جاؤ، اس نے بھی نا انکار کیا۔ پھر اس کو اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا بادشاہ نے اور کہا کہ اس کو فلاں پہاڑ پر لے جا کر چوٹی پر چڑھاؤ، جب تم چوٹی پر پہنچو تو اس لڑکے سے پوچھو، اگر وہ اپنے دین سے پھر جائے تو خیر، نہیں تو اس کو بھی چوٹی سے نیچے دھکیل دو۔ وہ اس کو لے گئے اور پہاڑ پر چڑھایا۔ لڑکے نے دعا کی کہ الہی جس طرح تو چاہے مجھے ان کے شر سے بچا۔ پہاڑ ہلا اور وہ لوگ گر پڑے اور وہ لڑکا بادشاہ کے پاس واپس چلا آیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے اس کو چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو ایک کشتی میں دریا کے اندر لے جاؤ، اگر اپنے دین سے پھر جائے تو خیر ہے ورنہ اس کو دریا میں دھکیل دینا۔ وہ لوگ اس کو لے گئے۔ لڑکے نے کہا کہ الہی تو مجھے جس طرح چاہے ان کے شر سے بچا لے۔ وہ کشتی اوندھی ہو گئے اور لڑکے کے سوا سب ساتھی ڈوب گئے اور لڑکا زندہ سلامت بچ کر بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھی کہاں گئے؟ وہ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے اس وقت تک نہ مار سکے گا جب تک کہ جو طریقہ میں بتلاؤں وہ نہ کرے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا تو سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے ایک لکڑی پر سولی دے، پھر کیا میرے ترکش سے لے کر، یعنی مراد ہے کہ مجھے ایک تیر سے لے کر جسے کہا جائے کمان کے اندر رکھ، پھر کہے کہ میں اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے، پھر تیر مار، اگر تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کرے گا۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اس لڑکے کو درخت کے تنے پر لٹکایا، پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا اور تیر کو کمان کے اندر رکھ کر یہ کہتے ہوئے مارا کہ اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے۔ وہ تیر لڑکے کی کنپٹی پر لگا، اس نے اپنا ہاتھ تیر کے مقام پر رکھا اور مر گیا۔ لوگوں نے یہ حال دیکھ کر کہا کہ ہم تو اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائیں، ہم اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائیں، ہم اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائیں۔ کسی نے بادشاہ سے کہا اللہ کی قسم جس سے تو ڈرتا تھا وہی ہوا، یعنی لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے راستوں کے نالوں پر خندقیں کھودنے کا اعلان کیا، پھر خندقیں کھودی گئیں اور ان میں خوب آگ بھڑکائی گئی اور کہا کہ جو شخص اس دین سے یعنی لڑکے کے دین سے نہ پھرے اسے ان خندقوں میں دھکیل دیا جائے گا، اور یا اس سے کہا جائے گا کہ ان خندقوں میں سے گرے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ
ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ اس عورت نے آگ میں گرنے سے تھوڑا سا تردد کیا تو بچے نے کہا اے ماں صبر کر، تو سچے دین پر ہے۔ تو وہ بھی جسے کہا جائے اس خندق میں گر گئی۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود، قسم ہے برج والے آسمان کی اور اس دن کے جس کا وعدہ دیا گیا اور حاضر ہونے والے کی، اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے، مارے گئے اس خندق والے۔ یہ انہی کا واقعہ تھا جو سراسر آگ تھی، بہت ایندھن والی، جب وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس پر جو وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے گواہ تھے، اور انہوں نے ان سے اس کے سوا کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا کہ وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کی جسے کہا جائے قیمت دینی پڑتی ہے۔ اگر سچا ایمان ہے تو پھر آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو یہ ہے اس چیز کا بدلہ نہیں ہے اس کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جو سب پر غالب ہے، ہر تعریف کے لائق ہے۔ اسی لیے بتایا کیا کہ جو لوگ قیامت کے دن ہڈیوں سے دوبارہ زندہ کیے جانے پر تعجب کرتے ہیں، انہیں اب اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے ایک طرح سے اویئر کیا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، بس انسان کو لازم ہے کہ دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ ہاں، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، اچھلنے والے پانی سے جو پیٹ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ اسے لوٹانے پر یقیناً قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان اپنی حیثیت دیکھے کہ کس چیز سے پیدا کیا ہے اور آج کیسے قیامت کا انکار کر رہا ہے۔ تو محنت تو ہر کام کے لیے کرنی پڑتی، اچھا ہو یا برا۔ کسی کام کے اچھا ہونے کے لیے صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آدمی نے محنت کتنی کی ہے، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس نے یہ محنت کس مقصد کے لیے کی ہے۔ منزل پر پہنچنے کے لیے، یاد رکھیے ہم سب کے لیے منزل پر پہنچنے کے لیے بھاگنا شرط ہے، اور منزل کا تعین کیا ہے؟ شرط ہے اللہ کے ہاں اسی محنت کی قدر ہے جو اس کے بتائے ہوئے راستے پہ کی جائے گی۔ ہاں، یعنی ہم جب تک اپنی منزل کا تعین نہیں کریں گے اور ہم بھاگیں گے نہیں، مراد ہے، لیکن بھاگیں گے اپنی مرضی سے نہیں، اس کی جو بھاگیں گے، جو منزل جو ہمارا تعین جس کو ہم نے کر لیا ہے، تو ہم اپنی مرضی سے نہیں بھاگیں گے، اس محنت کی جسے کہا جائے، یعنی اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہم کس کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بھاگیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ کی اسی محنت کی قدر ہے جو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی اپنی مرضی سے طریقے اس کے مطابق بھاگتا رہے تو کل کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، کیا تیرے پاس ڈھانپ لینے والے کی خبر پہنچی؟ اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کر کر کے تھک جانے والے، اس کے باوجود گرم آگ میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے محنت تو خوب کی مگر اللہ کے راستے میں نہیں کی، اپنی منمانی میں گئے، خواہش نفس کے راستے پر کی، اس لیے محنت کے باوجود جنت میں تو نہیں جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو میں اور اب اپنی کوشش کا مرکز دیکھ لیں، کس کے راستے میں ہو رہی ہے، کس کو خوش کرنے کے لیے ہو رہی ہے، اپنی منمانی کو، اپنے نفس کو، یا واقعی اللہ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو محنت تو سبھی کر رہے ہیں، لیکن کوئی جنت میں جا رہا ہے، کوئی جہنم میں جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر اس سے غافل نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہو گیا کہ جو شخص جو چاہے سو کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلسل اپنی کائنات کی نگرانی کر رہا ہے، اور جو بھی اس کے سامنے سرکشی کرتا ہے، اس کے نظام میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کس طرح کیا؟ وہ عاد جو ارم قبیلے کے لوگ تھے، ستونے والے بڑے بڑے، وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ اور سمود کے ساتھ کس طرح کیا؟ جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا۔ اور میقوں والے فرعون کے ساتھ کس طرح کیا؟ وہ لوگ جو شہروں میں حد سے بڑھ گئے، بس انہوں نے ان میں سے بہت زیادہ فساد پھیلا دیا، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ بے شک تیرا رب یقیناً گھات میں ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھیں کہ ہم اس زمین پر آزاد ہیں، جو چاہیں کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر ہمیں
یاد رکھیے، اگر یہاں پہ انسان اس چیز کو ذہن میں رکھے، اگر تمہیں اس دنیا میں منمانی کرنے کی سزا نہیں بھی مل رہی ہے ہم میں سے کسی کو، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ مالک کائنات کی طرف سے دی گئی یہ ایک مہلت ہے۔ اس کو تم اپنے حق میں بہتر نہ سمجھو، یہ ایک ٹائم پیریڈ ہے جو تمہاری زندگی کا ہے، اور جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی تو پھر جو بھی منمانی کی ہوگا اس کو کل پے کرنا پڑے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہمارے یہاں عام طور پر امارت کو اللہ کا فضل قرار دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اسٹیٹس میں امیر ہے، بہت ویل اسٹیبلش ہے، اور غربت کو سزا کے طور پر امتحان سمجھا جاتا ہے، جبکہ دنیا میں غربت اور امارت دونوں کا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا کا امتحان ہے۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے، کوئی امیر ہے تو اس کا بھی ٹیسٹ ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ بس لیکن انسان جب اس کا رب اسے آزمائے، پھر اسے عزت بخشے اور اسے نعمت دے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت بخشی، ہاں میں تو بڑا جسے کہا جائے آنر بن گیا، میرے تو بہت مجھے عزت مل رہی ہے، پروٹوکول مل رہا ہے۔ لیکن جب وہ اسے آزمائے، پھر اس پر اس کا رزق تنگ کر دے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کلا ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم۔ اب تم سوچو تو تم کیوں ذلیل ہو رہے ہو؟ کہا جا رہا ہے کلا ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، اور نہ تم آپس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔ یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے تمہارا یہ انجام ہو رہا ہے، اور تم میراث کھا جاتے ہو۔ میراث کا مال جو وراثت کا مال ہے، کھا جاتے ہو، سب سمیٹ کے کھا جانا۔ اور اصل بات ہے کیا؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے محبت کرتے ہو، بہت زیادہ محبت کرنا، ہر وقت محبت کرنا۔ تو یہ وجہ ہے جو تم جسے کہا جائے یہ انسانی رویہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ کی جسے کہا جائے عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ بتائے کچھ لوگوں کو اللہ عزت دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے۔ آج دنیا میں دیکھیں مشہور ہونے کی غرض سے لوگ پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنے کے لیے کتنے جتن کر جاتے ہیں، بلا وجہ کی مشقت کے بجائے ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا ہر طرح کی چوٹی کو جسے کہا جائے کسی طرح بھی جتن کر کے حاصل کر لیں؟ نہیں، یاد رکھیے اس بلا وجہ کی مشقت کے بجائے ایک مسلمان کو نیکی کی چوٹیاں سر کرنی چاہیے۔ ہاں، جب آپ نیکی کی چوٹیوں کو سر کریں گے، اس کے لیے جتن کریں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے، تو کیا ہوگا؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، اور ہم نے اسے وہ دو واضح راستے دکھائے، پھر بھی وہ مشکل گھاٹی میں نہ گھسا، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ وہ گردن چھڑانا ہے، یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے، کسی قرابت والے یتیم کو، یا مٹی میں ملے ہوئے کسی مسکین کو۔ ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مومن گردن کو آزاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کا ایک عضو آگ سے آزاد کرے گا، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو آزاد کر دے گا۔ تو گردن چھڑانے میں غلام آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ کسی ناحق گرفتار کو رہائی دلوانا، کسی مقروض کی گردن کو آزاد یعنی قرض سے چھڑانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو جب یہ کام کریں گے انشاءاللہ، اگر ہمیں اتنی جتن کرنے جسے کہا جائے بہت فیمس بننے کے لیے، تو ہم نیکیوں میں انشاءاللہ اس طرح ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں۔ اس لیے بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے بتا دے کہ کامیاب کون ہے۔ اتنی ساری باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں گناہ اور نیکی کا تصور رکھا ہے، انگرین کر دیا۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ نفس کو آئینے کی طرح شفاف رکھے، ہاں، تو وہ خود انسان کو گناہ سے آگاہ کرتا ہے، اور اگر اسے گرد آلود کر لیا جائے تو وہ انسان کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات الحمدللہ بتا دی، قسمیں کھا کر، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی جو اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ اس کے سورج کو ظاہر کر دے، اور رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، کتنی قسمیں، اور زمین کی، اللہ اکبر، 11 قسمیں، اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور نفس کی، اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی نافرمانی کی اور اس کی پرہیزگاری کی پہچان اس کے دل میں ڈال دی۔ یہ جو ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کے کام اس کے اندر ڈال دیے، اس کی پہچان کا حصہ ہے، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کامیاب کون ہوگا؟ جس نے اسے پاک کر لیا،
اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور تزکیے کے لیے سب سے بیسٹ چیز کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ جتنا یہ آپ کا تزکیہ کرے گا کوئی چیز نہیں کرے گا، یہ ہے ہی کتاب۔ یقیناً وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا۔ مراد ہے کہ اس نے کوئی فکر ہی نہیں کی، اور جسے کہا جب اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہا۔ ہاں، تو جب اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اندر ایک بلب رکھا تھا نا، یعنی ایک نیکی اور بدی کی پہچان آپ کے اندر، آپ کی فطرت میں رکھی ہے، لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ نہ کرے گناہ کرتا رہے، اس کے گناہ کے اندر آلود ہوتا رہے، تو پھر انسان کو رہنمائی کیسے ملے گی؟ ایک کے بعد ایک گناہ، ایک کے بعد ایک گناہ آپ کے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، پھر آپ کو نیکی کی رہنمائی ملے تو کیسے ملے؟ تو وہی کہنے کا مقصد ہے کہ جو انشاءاللہ فلاح وہی پائے گا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا۔ ہاں، اور ناکام کون ہوگا؟ جو اپنے نفس کے، جسے کہا جا، اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دے گا۔ اسی لیے بتایا آسان زندگی اور تنگ زندگی کے اصول بتا دیا۔ اب وہ اصول کیا ہے؟ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور اس کی جو اس نے پیدا کیا نر اور مادہ، بے شک تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہے۔ بس لیکن وہ جس نے دیا اور نافرمانی سے بچا، اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا، تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ اور لیکن وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا، اور اس نے سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، تو یقیناً ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ اللہ اکبر! یعنی ہمیشہ اچھائی کو تسلیم کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی بتائے۔ ہم نے اچھائی کو قبول کرنے اور رد کرنے کے اصول بنا رکھے ہیں نا۔ اگر ہمارا کوئی رہنما بات کرے گا تو ہم لازماً اس کی بات کو لے لیں گے، ہم ضرور مانیں گے، چاہے وہ غلط بھی بات کہہ رہا ہو۔ اور جو بات ہماری مخالف بیان کرے گا، مراد ہے کہ جس کو ہم اتنا لائک نہیں کرتے، وہ لازماً غلط ہے ہماری نظر میں، اور ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہی کرنی۔ اور یہ آج مسلمانوں کا شیوا بن گیا ہے، ہم نے ہر اچھی بات کو یاد رکھیے ماننا ہے، اور ہر بری بات کا انکار کرنا ہے۔ اس سے آپ کی زندگی میں اور آپ کے حالات میں بہتری ہوگی۔ یہی زندگی کے اصول ہیں کہ جو صحیح بات ہے، سچ بات ہے، اس کو لینا چاہیے، اور جو غلط بات ہے، بری بات ہے، اس کا انکار کرنا چاہیے۔ یہی آسان سی زندگی کا، یعنی سے آسان زندگی اور تنگ زندگی کا جسے کہا جائے اصول ہے۔ جو تنگ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اپنی ہی رہنما کی بات مانیں گے، چاہے وہ غلطی بیان کیوں نہ کریں۔ لیکن جو لوگ الحمدللہ اپنے دل کو وسیع رکھتے ہیں تو وہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں، اور پھر وہ ان میں سے اس بات کو مانتے ہیں جو صحیح ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں، یاد رکھیے، آزمائش کے لیے پریشانیاں رکھی ہیں۔ یہ آخری بات ہے آج کے لیے، اور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں ہم سب کی آزمائش کے لیے پریشانیاں رکھی ہیں، لیکن دنیاوی زندگی میں کوئی حالات بھی ہمیشہ کے نہیں ہیں۔ یہاں حالات بدلتے رہتے ہیں، اس لیے مشکلات اور پریشانیوں میں ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی مشکلات آتی ہیں نا، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا نا، راستہ نظر نہیں آتا، تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم پر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ایسے وقت میں اللہ کے نبی کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 سورتیں نازل فرمائیں، الضحیٰ اور علم نشرہ۔ آج بھی پریشان حال شخص کی تشفی کے لیے، تسلی کے لیے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو بھی بہت سکون ملے گا ان صورتوں کو پڑھ کے۔ جب کبھی لگے نا مصائب بہت بڑھ گئے، بہت پریشانیاں آ گئی، یہ تو زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، آزمائش کے بغیر یہ زندگی نہیں ہے۔ تو اصل بات ہے کہ یہ آزمائش، یہ پریشانی ٹیمپرری ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے۔ یہ تو بس حالات بدلتے رہیں گے، کبھی اپس اینڈ ڈاؤن آئے گا، ہاں یہ تو ہوتا رہے گا، لیکن اصل بات ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش کا سلسلہ حد سے بڑھ گیا، صحابہ کے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی کو تسلی دینے کے لیے ان دونوں صورتوں کو نازل کر دیا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً پیچھے آنے والی حالت تیرے لیے پہلے سے بہتر ہے، اور یقیناً ان قریب تیرا رب تجھے عطا کر دے گا، پس تو راضی ہو جائے گا۔
کیا کچھ اللہ کے نبی کو عطا ہونے والے نا مقامی محمود اللہ کے نبی کو عطا ہوگا، کیا کچھ ملے گا، اللہ اکبر۔ کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا بس جگہ دی، اور اس نے تجھے راستے سے نا واقف پایا تو راستہ دکھا دیا، اور اس نے تجھے تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو کرنا کیا ہے پھر اتنی چیزیں لینے کے بعد؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو کرنا کیا ہے کہ اتنی ساری چیزیں لینے کے بعد تب یہ بتایا، یعنی یہ بتایا کہ ہم نے تیرے لیے نہیں، سوری، یہاں سے تو کرنا کیا ہے بس لیکن یتیم یعنی اس پر سختی نہ کرو، اور لیکن سائل اسے مت جھڑکو، اور لیکن اپنی رب کی نعمت یعنی اسے بیان کرو۔ نہ یتیم کو سختی کرنا ہے، نہ سائل کو جھڑکنا ہے کہ ہر وقت مانگنے آ جاتی ہو، جیسے ماسیوں کو لوگ کہتے ہیں نا ابھی تو دیے تھے پھر تمہارا منہ کھل گیا۔ تو وہی بات، اور اپنے رب کی جو نعمت ہے، یہ قرآن کی نعمت، اسلام کی نعمت، جو بھی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو بیان کیجیے۔ اسی لیے دوسری صورت بھی ساتھ ہی بتا دی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھول دیا اور ہم نے تو سے تیرا بوجھ اتار دیا، وہ جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ تو اصل کام کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو جب تو فارغ ہو جائے تو محنت کر اور اپنے رب ہی کی طرف پس رغبت کر، یعنی پریشانیوں سے بچنے اور غموں سے نجات کے لیے نسخہ یہ ہے کہ خالق کائنات سے تعلق قائم کیا جائے۔ کیونکہ حالات اسی کے کنٹرول میں، وہی بدلے گا تو میرے اور آپ کے حالات بدلیں گے، اور اگر وہ نہ چاہے تو میرے اور آپ کے حالات نہیں بدل سکتے۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ اپنے خالق کو اپنی یادوں میں بسا لیجئے اور اس کے متی ہو جائیے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا، بارک اللہ فیک۔ کہیں پہ انشاءاللہ روکیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل آپ کی تکمیل ہے، امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دنیا اور آخرت کے سارے خزانے دے دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں سے تمام رہتی دنیا تک، جب تک آپ کی نسلیں آئیں، سب سے راضی رہے انشاءاللہ، اللہم آمین۔ بس آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، ایک تو فلائر آگے لوگوں کو دیکھنا ہے، کسی کو وربلی بھی کہہ سکتے ہیں تو بتائیے، اور ساتھ ساتھ پلیز اپنی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی شیئرنگ دے دیجیے گا۔ اگر آپ کچھ بھی آپ کو اس کلاس سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہوا، اب اپنی 2 منٹ 3 منٹ کی آپ لائف شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے بتانے سے لوگ نہ سیکھیں جتنا آپ کی شیئرنگ سے لوگ سیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے آسانی کرتے ہیں۔ تو پلیز انشاءاللہ کل دعا بھی ہوگی تو آپ اپنے پیاروں کو بلا دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کر دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔